नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले यानी मुकाबले हुस्न होने जा रहा है। 10 मई से लेकर 31 मई तक ये मुकाबले हुस्न का सिलसिला जारी रहेगा और इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना ने और ख़ासतौर पर हैदराबाद पुलिस ने ज़बरदस्त बंदोबस्त कर लिए हैं, यानी पुलिस इंतजामात कर लिए गए हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक पुलिस इंतजामात का सवाल है, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CB आनंद ने ये हुक्म जारी किया है कि हैदराबाद के कुछ इलाके हैं जहां पर ड्रोन्स पर पाबंदी आयद रहेगी। यानी अगर 13 मई की बात करते हैं तो चार मीनार और लाल बाज़ार, चौमहल्ला पैलेस, खिलबत और शाली बंडे में जो रिमोट से चलने वाले ड्रोन्स होते हैं उनके चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि तेलंगाना क्या रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स जो है वहाँ पर, उसके साथ ही आप तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट और हुसैन सागर पर 18 मई को ड्रोन्स फ़ज़ा में उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि राजभवन, सोमाजीगुड़ा के अतराफ अकनाफ में 2 जून को ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी आयद की गई है। तो बहरहाल हैदराबाद में मुकाबले हुस्न होने जा रहा है और इसमें आपको बता दें कि 116 ममालिक के हसीनाएँ शिरकत कर रही हैं और ये मुकाबला कई एक चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, यानी मुकाबलों पर मुश्तमिल होगा और उसके बाद फाइनल यानी फाइनल ग्रांड फाइनल मुनक़िद किया जाएगा। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मिस वर्ल्ड का जो ये 72वां एडिशन है उसमें कौन मिस वर्ल्ड बनती हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों के साथ तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया और पुलिस अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो उन होटलों में सिक्योरिटी सख्त कर दें जहां पर हमारे बैरूनी मेहमान आकर ठहरे हैं। तो बहरहाल ये जो मुकाबला है बहुत अहमियत का हामिल है। हो सकता है कि इसके ज़रिए चीफ मिनिस्टर सरमायाकारी को और सरमायाकारों को हैदराबाद या तेलंगाना राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी 13 मई को लाल बाज़ार और चार मीनार पर हेरिटेज वॉक होने वाली है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के वहाँ इंतजामात किए गए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं, सज्जा साहब, मुकाबले हुस्न से इन्वेस्टमेंट का क्या ताल्लुक़ है? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मुकाबला हुस्न खुद जो है एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है। सोशल माफ़ कीजिएगा, मीडिया की एक बहुत बड़ी जो है इवेंट है। ये जो मिस वर्ल्ड के मुकाबले होते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो अहम बात यह है कि पहली बार हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद को इन मुकाबलों के लिए चुना गया है। जी। और यकीनन इन मुकाबलों में, चूँकि मिस वर्ल्ड के मुकाबले हैं, इन मुकाबलों में पूरी दुनिया से जो है कम्पिटिटर्स आते हैं। ना सिर्फ जो है पूरी दुनिया से हसीनाओं को लाया जाता है बल्कि उनके साथ उनके डिज़ाइनर्स भी आते हैं। जी। और फिर ये जो डिज़ाइनर्स आएंगे, देखिए डिज़ाइनर ही नहीं है, देखिए ये जो सनत है, ये जो मुकाबला हुस्न का ये मामला है, इससे आपकी जो है ज़िबाइश की जितने जो है प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जितने मतलब है कि जितनी सनतें हैं ज़िबाइश की, चाहे आप चप्पल की बात करें, आप जो है ज्वेलरी की बात करें, आप जो है मेकअप के सामान की बात करें, आप कपड़ों की बात करें, और फिर आप जितनी मतलब ज़िबाइश से जुड़ी जितनी अशिया हैं उन सारी अशिया की यहाँ से प्रमोशन होती है। जी। इस मुकाबला हुस्न से, इस प्लेटफार्म से प्रमोशन होती है और दुनिया भर में ये जो ज़िबाइश की जैसे कि मेकअप का सामान है और फिर डिज़ाइनर कपड़े हैं और फिर डिज़ाइनर चप्पल्स हैं, जूते हैं और फिर ज्वेलरी है, डिज़ाइनर ज्वेलरी, यहाँ तक के जो है जो है ख़वातीन के इस्तेमाल में होता है ज़िबाइश के लिए सामान, वो सारा का सारा सामान बेचने का काम यहाँ से किया जाता है। और यकीनन देखिए, हैदराबाद में जब ये हो रहा है मुकाबला, जी, तो पूरे हिंदुस्तान की नज़रें हैदराबाद पे हैं।
بالکل آپ اور یقیناً عالمی جو ہے نظریں بھی حیدرآباد پہ ہوں گی. ظاہر سی بات ہے، ایک بڑا ایونٹ ہے، انٹرنیشنل ایونٹ ہے، تو پوری جو ہے عالم کی نظریں یہاں پہ، خاص طور پہ یورپ کی نظریں یہاں پہ ہوں گی. ویسے بھی جو ہے معاشی جو انحطاط کی جو صورتحال باقی دنیا میں پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے باقی دنیا انڈیا کو امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے. تو ایسے میں یہ مقابلے اگر کامیابی کے ساتھ یہاں پہ منعقد ہوتے ہیں اور یہ ایونٹ بہت ہی جو ہے عالیشان پیمانے پہ یہاں پہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، تو پھر سرمایہ کاروں کی جو ہے توجہ شہر پہ جو ہے آئے گی. وہ دیکھیے، ہمیشہ سرمایہ کار جب آتا ہے کسی شہر میں یا کسی ملک میں، تو پہلے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں گنجائش کتنی ہے. جی ہاں، پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس شہر سے اور کون سے شہر جڑے ہیں. جی. تو یہ ساری چیزیں حیدرآباد کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ حیدرآباد جو ہے اب انڈیا کے اہم شہروں میں حیدرآباد کا شمار ہونے لگا ہے، پرامن شہروں میں حیدرآباد کا شمار ہونے لگا ہے. اور حیدرآباد کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنوب کا باب الداخلہ ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اب حیدرآباد سے آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک حصہ انڈیا کا، ایک بہت بڑا حصہ، تمل ناڈو ہے، کیرلا ہے، کرناٹک ہے، آندھرا پردیش ہے، یہاں تک کہ مہاراشٹر کے کچھ علاقے ہیں، یہاں تک کہ بنگال کے کچھ علاقے ہیں. یہ سارے علاقے کولکتہ سے لے کے ادھر ہم دیکھیں گے تو کولکتہ سے لے کے کوچین تک کے علاقے جو ہے اس حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں. تو یقیناً یہاں لوگ آئیں گے تو سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے. مقابلہ حسن تو ایک ایونٹ ہے، لیکن اس ایونٹ کے ساتھ جو انڈسٹریاں جڑیں گی، ان انڈسٹریوں کو یہاں پہ اپنی صنعتیں قائم کرنے، اپنے یونٹ قائم کرنے، اپنے سٹارٹ اپ شروع کرنے کا جو ہے ایک بہترین موقع فراہم ہوگا. ویسے بھی جو ہے وزیر اعلیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ریونت ریڈی کہ ہم اس شہر میں، حیدرآباد میں اور اس کے اطراف و اکناف میں، اور خاص طور پہ فیوچر سٹی میں لوگوں کے لیے، بیرون سرمایہ کاروں کے لیے ہم مواقع فراہم کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو تمام سہولتیں، ان کو جو بھی سہولتیں درکار ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ریونت ریڈی نے پہلے اعلان کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے ڈاوس میں گئے تھے وزیر اعلیٰ، تو وہاں بھی انہوں نے جو ہے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ حیدرآباد ایک اچھا موقع ہے سرمایہ کاروں کے لیے، بیرون سرمایہ کاروں کے لیے. آپ یہاں آئیے، آپ یہاں سرمایہ کاری کیجیے، آپ یہاں اپنے یونٹ لگائیے، آپ یہاں سے جو ہے اپنی صنعتوں کو فروغ دیجیے، اور ہماری حکومت آپ کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو یقیناً یہ جو توجہ مبذول کرنے کا جو ہے ایک کارنامہ یہاں سے انجام دیا جا رہا ہے، یقیناً یہ حیدرآباد کی سرمایہ کاری، تلنگانہ کی سرمایہ کاری کے لیے بھی ایک بہترین موقع ثابت ہوگا. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآباد فرقند بنیاد کا سوال ہے، حیدرآباد فرقند بنیاد کو دنیا کے نقشے میں لانے، دنیا کی توجہ حیدرآباد پر مرکوز کرانے میں حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کا اہم کردار رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے جو زیورات ہیں آج بھی حکومت ہند کے قبضے میں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لاقیمت زیورات ہیں اور ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے. یعنی حیدرآباد کے نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر آپ دیکھیں گے کہ 1930 کے دہے میں دنیا کے سب سے متمول شخص تھے. آج یہ امبانی یا اڈانی وغیرہ کچھ بھی ان کے سامنے نہیں ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے پانی بھرنا وہ ان کا معاملہ تھا. تو کہنے کا مطلب ہے اس وقت ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 50 جو رولس رائس کاریں تھی یہاں پر کچرا صفائی کے لیے استعمال کی جاتی تھی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کیونکہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر سالار جنگ کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ لندن جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، اور رولس رائس کمپنی سے یہ گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں وہ گاڑی فروخت نہیں کرتی کمپنی. اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ سالار جنگ کے نام سے 50 گاڑیاں بک کراتے ہیں رولس رائس، اور جب وہ حیدرآباد پہنچتی ہیں تو اس کے پیچھے جو جھاڑو ہوتی ہیں وہ فٹ کر دی جاتی ہیں، اور رولس رائس حیدرآباد کی سڑکوں پر کچرا صاف کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. جیسے ہی کمپنی کو معلوم ہوتا ہے، رولس رائس والوں کو، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، معذرت خواہی کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہم نے پہچاننے میں غلطی کی تھی، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حیدرآباد کی تاریخ رہی ہے. اور سجا صاحب آپ دیکھیں گے کہ حضور نظام کا جہاں تک سوال ہے یا نواب میر محبوب علی خان کا سوال ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جیکب ڈائمنڈ کو جو بہت انتہائی قیمت تقریباً $13 ملین کا وہ جو فی الوقت میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت ہونی چاہیے، تو بہرحال
उस डायमंड को आप देखेंगे नवाब मीर महबूब अली खां की मौत के बाद देखा गया कि वो हीरा कहाँ पर है। तो जब उनकी चप्पलों की जोड़ियां हुआ करती थी, हज़ारों की तादाद में चप्पलें, सैंडल्स और शूज़ वगैरह होते थे, तो उसके एक अंगूठे में फंसा हुआ था ये जैकब डायमंड। और उस जैकब डायमंड को नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर ने कहीं अपने ताज में नहीं लगाया, बल्कि आप देखेंगे कि उन्होंने उसे एक पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल किया। ये हैदराबाद की तारीख है और हुजूर निज़ाम के दौर से ही हैदराबाद आलमी नक्शे में है और दुनिया का मुतमव्वल तरीन मुल्क था हैदराबाद दक्कन। और आपको यही बता दूं कि हैदराबाद दक्कन से ही गोलकुंडे की जो कानें थी हीरों की, वहां से कोहिनूर निकला है। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोहिनूर हैदराबाद से गया था, यानी हैदराबाद दक्कन से गया था, और आज यानी बरतानिया में मौजूद है, मलका बरतानिया के ताज में मौजूद है। अब शाह चार्ल्स जो हैं उनके ताज में ये मौजूद है। लेकिन कहा जाता है कि ये ख़वातीन को राज आता है, कोहिनूर हीरा मर्दों को नहीं आता, और जिसके पास भी ये हीरा जाता है वो रुखसत हो जाता है। अब देखना क्या है कि क्या होता है बरतानिया का, क्या होता है चार्ल्स का। तो कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद ये इस तरह के मुकाबलों से नक्शों में नहीं आया, बल्कि हैदराबाद को हुजूर निज़ाम ने यहाँ नक्शों में लाया है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हैदराबाद क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के बगैर आज कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। उसी तरह क्लोरोफॉर्म कमीशन जो है वो हैदराबाद में कायम किया गया था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके बाद क्लोरोफॉर्म के जरिए मरीजों को बेहोश किया जाता था, एनेस्थीसिया दिया जाता था, उनको ऑपरेशन किया जाता था। इसी तरह मलेरिया की जो वजह थी कि मच्छर से फैलता है, मादा मच्छर से, वो भी यहाँ पर हैदराबाद में उसकी दरियाफ्त हुई थी। हैदराबाद में रिसर्च को, हैदराबाद में आप देखेंगे तालीम और तरबियत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती रही है। और हैदराबाद की खास बात यह है कि दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कायम हुई थी। तो बहरहाल अब देखेंगे कि मिस वर्ल्ड के जो मुकाबले हो रहे हैं वो हैदराबाद को किस तरह और उसकी शान में इजाफा करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक बता दें कि नीट से है। नीट हो या एसएससी हो या इंटर हो, बच्चे जो हैं मायूसी का शिकार हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो फिर वो मायूस होकर खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को ये समझाना चाहिए, उनके क्लासेस यानी एग्जाम से पहले बाज़ाब्ता उनके मोरल वैल्यूज़ बेहतर बनाने के लिए और एथिक्स के उन्हें समझानी चाहिए कि ये जो पेपर होते हैं, ये जो डिग्री होती है, ये तो सिर्फ एक रसीद है तुम्हारे फीस की, जबकि तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार और तुम्हारे जो इल्म है वो खुद इनबिल्ट होता है, यानी खुदादाद सलाहियतें होती है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप तालीमी मैदान में नाकाम होते हैं तो टेक्निकल मैदान में आप कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल नीट का एग्ज़ाम हो, आप देखेंगे कि 22 लाख से ज़ायद लड़के लड़कियों ने इस मरतबा 500 शहरों के 5453 सेंटर्स पर एग्ज़ाम लिखे। लेकिन कई इस बारे में कहा जा रहा है कि आपकी मरतबा नीट बहुत टफ हुआ है, हो सकता है कि आपकी बदनवानी नहीं हुई होगी, करप्शन नहीं हुआ होगा और बेकायदगियाँ नहीं हुई होंगी। तो बहरहाल अब जो कट ऑफ बताया जा रहा है MBBS के लिए वो 410 से लेकर 420, 30 जो भी बच्चे लाएंगे वो इंशाल्लाह MBBS में सीट पाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल हम बता रहे थे कि नीट देने के बाद जगतियाल की एक लड़की है जंगा पूजा, उसने खुदकुशी कर ली, जबकि आदिलाबाद का एक लड़का है राई मनोज कुमार, उसने भी खुदकुशी कर ली। इन दोनों ये दो लड़का लड़की डर गए थे कि हम नाकाम हो गए हैं और हमारी रुसवाई होगी। अरे मेरे भाई, रुसवाई नहीं होती है, नाकामी तो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो सज्जा साहब, आप देखेंगे कि इस तरह अगर बच्चे मायूस होंगे तो क्या असातिज़ा का या माँ बाप का और माशरे का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इम्तिहानात से पहले बच्चों से कहें कि कामयाबी व नाकामी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है, इसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यकीनन आपने सही कहा है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल जो सिचुएशन हो गई है बहुत कमर्शियल टाइप की सिचुएशन हो गई है। जी जी, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भारी जो है फीस वसूल करके कोचिंग दी जा रही है। लॉन्ग टर्म कोचिंग, शॉर्ट टर्म कोचिंग के नाम पे जो है इतना मतलब इतना कमर्शियल जो है माहौल को बना दिया गया है, तो माँ बाप भारी फीस अदा करते हैं। जी जी। तो अब माँ बाप भारी फीस अदा करते हैं तो माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे, हमने इतनी फीस बच्चों को दे दी है, बच्चों के नाम पे लगा दी है, तो बच्चे अच्छा रैंक लाएंगे। तो एक तो इंस्टीट्यूट का दबाव रात दिन, बिल्कुल बहुत कंप्लेन आ रही थी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जितने भी जो है आप कोटा का इंस्टीट्यूट देखिए या दिल्ली में जो
وہاں کوچنگ سینٹرز ہیں یا پھر دیگر جو ہے شہروں میں، وہاں سے مسلسل یہ خبریں آ رہی تھیں کہ انسٹیٹیوٹ خود بچوں پہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. مطلب یہ کہ انہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، انہیں مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کوچنگ سینٹر سے اتنے بچوں نے، مطلب پورے بچوں نے ٹاپ کیا ہے. تو پورے بچوں نے ٹاپ کیا ہے کہ جو ہے وہ ٹارگٹ کو لے کے بچوں پہ اتنا جو ہے دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض، وہیں آدھے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. پھر ماں باپ کا دباؤ. تو یہ جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم دیکھیے انسٹیٹیوٹس ہیں، کوچنگ سینٹرز ہیں، ان کا اپنا کمرشل جو ہے وہ ہے، ان کو بچوں سے یا بچوں کی نفسیات سے مطلب نہیں ہوتا. لیکن ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں رینک ملے نہ ملے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پہلے سے ان کا یہ ذہن بنایا جائے، ان پہ دباؤ نہ بنایا جائے، ان کو ہراس نہ کیا جائے، ان کو بات بے بات یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تم کو جو ہے رینک لینا ہے، تم کو جو ہے رینک لینا. اگر اس طرح کا دباؤ بنائیں گے تو پھر جو ہے خدا نہ خواستہ اس طرح کی جو ہے سچویشن پیدا ہوتی ہے. تو یقیناً دیکھیے اب ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیے ہم جو ہے ایس ایس سی کے رزلٹس کے بعد بھی دیکھ رہے تھے کہ بچوں میں دباؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ماں باپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں. برہان ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کسی بھی امتحان کا سوال ہو، اس امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام ہو، اس سے کوئی یعنی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ویسے بھی جہاں تک نیٹ کا سوال ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ بی بی ایس ہی کرنا یا پھر آپ بی ڈی ایس کرنا، بی ایم ایس کرنا، آیوش کے کورسز سے بی ایم ایس کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کئی ایسے کورسز ہیں جس کے ذریعے آپ کمائی بھی اچھی کر سکتے ہیں، آپ کو معاشرے میں عزت بھی ملتی ہے. سمجھے کئی کورسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بچیاں محنت کرتے ہیں نیٹ کے لیے، انہیں دیکھ کر ان کے چھوٹے بھائی بہن ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بائی پی سی لے کر یہ لوگ مصیبت مول لے رہے ہیں، رات جگتے ہیں اور نہ ان کے کھانے کا فکر ہوتی ہے نہ پینے کی فکر ہوتی ہے، بس پڑھتے رہتے ہیں. تو اس طرح آپ بچوں کو اس قدر یعنی غلام بنا رہے ہیں کہ وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ مسلم طلباء سجاد صاحب، آپ دیکھو کہ فیل ہو جائیں کامیاب ہو جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے. جی بالکل. تو یقیناً دیکھیے یہ بہت اچھی سبھی میں بالکل یہ اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کو پھر بھی جو ہے بہت زیادہ اس سلسلے میں جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ اور دوسرے بچوں کی مثال نہیں دینا چاہیے. بالکل. ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ فلاں بھاوج کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے، تم ایسا کرو، وہ انجینئر بن گیا ہے آپ بھی انجینئر بنو، وہ ڈاکٹر بنا ہے آپ ڈاکٹر بنو. رہے میرے بھائی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ اچھے کورسز کروائیے، اچھا انسان بنوائیے. جب کہیں ہوں گے آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو کیا فائدہ؟ آپ ڈاکٹر بن کے کسی کی مدد نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انسان پہلے اچھا بنائیے اپنے بچوں کو، تب کہیں جا کر آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹرز بنائیے، وکیل بنائیے. لیکن آج مسلمانوں میں کہتا ہوں سجاد صاحب، آج مسلمانوں کو ڈاکٹرز کی یا انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قانون دانوں کی ضرورت ہے. آپ کو وکلاء کی ضرورت ہے، ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایڈوکیٹس ہیں نہیں، اور ہم ہے کہ آبادی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہماری بڑی ایک تعداد جیلوں میں بند ہے. یقیناً دیکھیں، یقیناً بالکل آپ نے جو ہے بہت اچھا نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے یقیناً وکیل بننے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہے ایڈمیشنز کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے لگے ہاتھوں. چونکہ بات سے بات نکلی ہے تو مولانا آزاد یونیورسٹی میں بھی قانون کی ڈگری کا جو ہے کورس شروع ہوا ہے. تو طلباء خاص طور پہ جو ہے اگر اردو میڈیم سے وابستہ طلباء ہیں تو وہ وہاں سے ایڈمیشن لے کے لا میں یقیناً ایک اچھے قانونان بن سکتے ہیں. دیکھیے وہ ناک جو ہے کا درجہ رکھتی ہے، A گریڈ یونیورسٹی ہے، ملک کی بڑی یونیورسٹیوں میں مانو کا شمار ہوتا ہے. آپ اس کی اردو پہ نہ جائیں، اس کے معیار پہ جائیں، بہت معیاری یونیورسٹی ہے. تو طلباء جو ہے جو قانون، آپ نے چونکہ قانون کی بات کی ہے، تو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا جو ہے موقع ہے. وہ رابطہ کریں مانو سے. مانو کے جو ہے پروموشن کے لیے مختلف جو ہے ایجوکیشن فیئرس میں بھی ان کے مرکز بن رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں، شہر میں بھی آ رہے ہیں مختلف مقامات پہ پروموٹ کرنے کے لیے کہ کیا کیا کورسز ہیں، کیسے کیسے ایڈمیشنز لیے جا سکتے ہیں. تو قانون کا بھی کورس وہاں پہ شروع ہوا ہے. تو یقیناً یہ ایک سنہری موقع ہے. طلباء کو قانون کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. اور آج کے دور میں جہاں تک میرا خیال ہے قانون کی تعلیم حاصل کرنا
سب سے اہم ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال آپ نے مانو کی بات کی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی بات کی۔ آپ ناظرین بتا دوں کہ جہاں تک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا سوال ہے، اب فی الوقت ہندوستان کی واحد اردو یونیورسٹی وہ رہ گئی ہے اور اردو یونیورسٹی رہے گی بھی، لیکن جہاں تک اردو میڈیم طلباء کے LLB کرنے کا سوال ہے، قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا سوال ہے، کمیونیکیشن اسکلز بہت ضروری ہے، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جو طلباء، اب جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا ہے کہ وہاں قانون کی تعلیم شروع کی جا رہی ہے، آپ اردو میں آپ اندازہ کیجئے کہ خود حیدرآباد دکن میں یعنی آندھرا پردیش، یونائٹڈ آندھرا پردیش میں 1968 تک آپ کو بتاتا ہوں کہ قانون کی تعلیم اردو میں ہوا کرتی تھی، اور قانون کے آج بھی اصطلاحات اگر دیکھیں گے تو اردو میں اصطلاحات ہے، لیکن ہمیں انگریزی پر بہت زیادہ عبور رکھنا ضروری ہے، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو انتظامیہ ہے انہیں چاہیے کہ بچوں کو اردو تو یونیورسٹی ہے لیکن انگریزی میں اس قدر ماہر بنا دیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی مقام پر جائیں تو یعنی ہر شعبے میں مسابقت ہے، وہاں پر زبان کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، تو انگریزی میں بھی وہ اسی طرح عبور حاصل کریں جس طرح اردو میں عبور حاصل کریں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبر جو ہم نے بتائی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو مایوسی سے دور رکھیے اور انہیں بتائیے کہ یہ خود زندگی نہیں ہے، ایک مرتبہ ایگزام ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسی اہم شخصیتیں ہیں جو بار بار ناکام ہوئی ہیں اور پھر کامیاب ہو گئیں، تو بہرحال تاریخ میں ان کے نام بھی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ سرحد سے ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام میں جو دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا اس میں 26 قیمتی جانیں گئی، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو بہرحال پانی بند کر دیا گیا ہے پاکستان کو، پاکستان تلملا اٹھا ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے مسلسل 12ویں دن بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ہندوستانی فوجوں نے اس کا زبردست رسپانس دیا ہے جس کے نتیجے میں وہ بھاگ نکلے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک طرف ہے، دوسری طرف انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے، اقوام متحدہ قومی سلامتی میں کل ہنگامی اجلاس ہوا، ہندوستان پاکستان کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے اس ضمن میں، اور پھر وہاں دونوں ملک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کریں۔ پاکستان کہتا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے، ہندوستان کا یہ موقف ہے کہ یہ کارروائی پاکستان نے کی ہے، پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجلس کے صدر اسدالدین اویسی بھی کشمیر گئے ہیں، لیکن انہوں نے وہی بات کی ہے جو بعض گودی میڈیا کے چینلز نے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے کلمہ پڑھایا، کلمہ نہیں پڑھنے پر مار دیا، ایسا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے جو گائیڈز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آئے، گولیاں مار دی اور چلے گئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے صرف اور صرف جو ہندوتوا کے جو آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرست درندے ہیں وہ کس طرح نام پوچھ کر اتر پردیش ہو یا کہیں اور پر کس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس پر بھی بات کرنی چاہیے اسدالدین اویسی کو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسدالدین اویسی کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اتر پردیش ہو اور دنیا شمالی ان کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کا جو قتل ہو رہا ہے، نام پوچھ کر جو مارا جا رہا ہے، آخر وہ کیوں مارا جا رہا ہے، یہ سوال بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہاں دہشت گردی ہے پہلگام میں تو یہاں پر بھی دہشت گردی ہے، اور ان دہشت گردوں کے خلاف حکومتیں کیا کارروائی کر رہی ہے، اسدالدین اویسی کو یہ بھی پوچھنا چاہیے، اور یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر کب تک اس طرح کا قتل و غارت گری کا ماحول رہے گا ہندوستان میں۔ 2014 سے لے کر آج تک ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں گائے کے نام پر، جانور کے نام پر مسلمانوں کو مارا گیا، مساجد کو شہید کیا گیا، مدرسوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ دہشت گردی ہے، اور ان دہشت گرد کتوں کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ یقیناً دیکھیں، کل ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ ہریانہ میں ایک مسجد کے پاس ایک شخص آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جی غیر مسلم، اور وہ جو ہے مسجد سے نکلنے والوں سے آدھار کارڈ کی جو ہے مطالبہ یا اس کے باپ کی جاگیر ہے، یہ آدھار کارڈ پوچھ رہا ہے۔ بالکل، نہ اس کا کسی جو ہے سرکاری محکمے سے تعلق ہے، نہ کسی چیز سے تعلق ہے، بلکہ وہ ایک شخص آ کے اگر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نمازیوں سے آدھار کارڈ پوچھتا ہے تو یہ بھی دہشت گردی ہے۔ تو یقیناً اس کے خلاف بھی جو ہے اسد اویسی کو بولنا چاہیے۔ اور دیکھیے، یقیناً یہ بہت ہی سنگین حالات ہیں ہندوستان اور پاکستان کے۔ ابھی جیسے کہ پانی بند کیا گیا ہے، پاکستان کا سلامتی کونسل میں بھی جو ہے ہنگامی اجلاس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ متحمل، دیکھیے صاف طور پہ سلامتی کونسل نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ جنگ تو شروع کی جا سکتی ہے مگر اس کو قابو میں رکھنا ناممکن ہے۔
تو سلامتی کونسل کا بھی یہ کہنا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھیے، بات چیت کیجیے اور اس مسئلے کو حل کیجیے۔ تو بہرحال جو ہے یقیناً آپ دفتر خارجہ نے، ہوم منسٹری نے جو ہے ملک بھر میں موک ڈرل کی جو ہے ہدایت دی ہے، 7 مئی کو موک ڈرلس ہوں گی۔ تو بہرحال جو ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں صبر کا جو ہے دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور یہ دیکھیں کہ آخر جو ہے آگے اس طرح کے مسئلے نہ ہوں، اس کے لیے حکومت جو ہے کیا کر سکتی ہے۔ یقیناً پانی ایک بہت بڑا دباؤ ہے، پانی روک کے جو ہے پاکستان پہ دباؤ بنایا گیا ہے، اور یقیناً اسی طرح کے جو ہے اقدامات کے ذریعے پاکستان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مسلم لیڈرز ہیں ہمارے، باتیں بہت کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ آج مسلم قیادت کو گفتار کے قاضی نہیں بلکہ کردار کے قاضی بننی چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور اپنے بچوں کی طرح ملت کے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر آپ دیکھیں گے کہ دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کو تحفظات سے محروم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو OBC جو فہرست ہے اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں، تحفظات کے سے بالکل محروم کرتے ہوئے انہیں تعلیمی طور پر پسماندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک اسد الدین اویسی کا سوال ہے، انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا، بہت اچھی بات ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ کلمہ پڑھا کر مارا گیا ہے۔ ایک طرف اسد الدین اویسی ہے، دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ ہمانشی نروال ہے۔ ہمانشی نروال کون ہے آپ کو بتا دوں، ہمانشی نروال کی شادی ہوئی 16 اپریل کو، اور بحریہ کے جو ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے ونے نروال، ان سے شادی ہوئی تھی 16 اپریل کو۔ یہ جوڑا ہنی مون منانے کے لیے پہلگام گیا تھا، کشمیر گیا تھا، اور وہاں پر ونے نروال کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ کتنا بڑا غم ہے، یہ نیا جوڑا ہے، نئے دلہا دلہن ہے، اور دلہا شہید ہو جاتا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے، ہم سلام کرتے ہیں ہمانشی نروال کو، سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے شوہر کے 27ویں یوم پیدائش پر کہ سالگرہ پر کہ آپ کشمیریوں اور مسلمانوں کے خلاف بکواس مت کیجیے، نفرت مت پھیلائیے، بلکہ انسانیت کا پیغام دیجیے، انہوں نے کہا۔ تو آپ اندازہ کیجیے ان کے خلاف آپ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے، فرقہ پرست درندے جو کتے ہیں وہ بھونک رہے ہیں اور اس بیچاری کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نیشنل کمیشن فار ویمن ان کی حمایت کے لیے آگے آئی ہے۔ اچھا ہوا کہ نیشنل کمیشن فار ویمن پہلی مرتبہ حرکت میں آئی، ویسا مجھے لگتا ہے۔ جی یقیناً دیکھیے ہمانشی نروال نے انتہائی غم کے عالم میں بھی جو ہے حق کی بات کی تھی، بہت اچھی بات ہے، حق کی بات کی تھی۔ دیکھیے سچی بات کی تھی کہ دیکھیے حق ہمیشہ سربلند رہے گا، اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، یہ گودی میڈیا کے لوگ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو ماحول کو جو ہے ایک نفرت انگیز ماحول بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یقیناً جو ہے ہمانشی نروال نروس ہو گئی تھی جب ان کو ٹرائل کیا جانے لگا تھا، لیکن نیشنل کمیشن فار وومنس نے آج ان کے ساتھ باضابطہ بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم اس غم کی گھڑی میں ہمانشی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا کی مذمت بھی کی، وہ میڈیا جو ٹرول کر رہا تھا ان کی مذمت کی، اور کہا کہ اس موقع پہ ان کی ہمت بنانے کی ضرورت ہے، ان کو ٹرول کرنے کی جو ہے یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے نامساعد حالات میں بھی، یقیناً دیکھیے آپ کتنی دردناک بات ہے کہ 16 تاریخ کو شادی ہوتی ہے اور 22 کو جو ہے شوہر کو گولی مار دی جاتی ہے۔ تو یہ کتنی دردناک بات ہے، یہ تو ایسا درد ہے، یہ معاف کیجیے گا تا حیات جو ہے یہ درد جانے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اس درد کے باوجود اگر ایک جو ہے لڑکی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں اور کشمیریوں کو آپ جو ہے نشانہ نہ بنائیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال ہمیشہ باطل پہ حق کی فتح ہوتی رہی ہے، اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ حق کی فتح ہوگی۔ کاش اس طرح کی سچی باتیں وزیر اعظم نریندر مودی بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو اتفاق نہیں کرتے، اس لیے کہ وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔